नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है न्यूज़ आवर का, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। जमीयत उलमाए हिंद उत्तर प्रदेश के सदर का मुद्दत पूरा होने के बाद इंतखाबी चुनाव रॉयल मैरिज हॉल के अंदर हुआ, जिसमें पूरे प्रदेश के जमीयत के जिलाध्यक्ष यानी सदर के मौजूदगी में अगले टर्म के लिए 7वीं बार उत्तर प्रदेश का सदर मुरादाबाद मदरसा शाही के मोहतमीम मौलाना सैयद अरशद रशीदी को बनाया गया। तो वहीं तमाम जिले के अध्यक्ष और वर्करों ने मौलाना अरशद रशीदी को मुबारकबादी पेश की, जिसमें कुशीनगर के जमीयत के सदर मुफ्ती सैयद अहमद और जबलपुर के जिला सदर मुफ्ती वसीम शिरवानी और कानपुर के काजी शहर हाफिजा मौलाना अब्दुल कद्दूस ने सी न्यूज़ से बात करते हुए मुबारकबाद पेश की। हमारा मुल्क एक जमहूरी मुल्क है और जमहूरी मुल्क में जिस अफराद के पास मेंबर्स जितना ज़्यादा होते हैं उस तंजीम जमात की ताकत उतनी ज़्यादा मानी जाती है। जमीयत उलमा हर 3 साल पर मेंबर शादी कराती है और उस बेस पर ज़िरई तहसीली यूनिटों का और सदूर और नज़मा का क़याम अमल में आता है। फिर उसके बाद उन हज़रात की मौजूदगी में जो हर ज़िला की मजलिस मुंतज़िमा है, उन हज़रात की मौजूदगी में रियासती सदर का इंतखाब और सेक्रेटरी का इंतखाब अमल में आता है। तो चुनाव हुआ तो किनको सदर बनाया गया है? हज़रत मौलाना सैयद अरशद रशीदी दामत बरकातुहुम जो तकरीबन 4 टर्म से जमीयत उलमा के उत्तर प्रदेश के सदर हैं और जामिया कासमिया शाही मुरादाबाद के मोहतमिम हैं, और उनके पिछले अदवार में जमीयत उलमा ने अल्हम्दुलिल्लाह नुमायाँ कारनामा अंजाम दिया है, कौम व मिल्लत की खिदमत की है। इस एतबार से तमाम ही ज़िला के जो तमाम सदूर मुंतज़मीन ने बिल इत्तेफ़ाक़ हज़रत मौलाना सैयद अरशद रशीदी दामत बरकातुहुम को इस टर्म के लिए भी सदारत के लिए बिल इत्तेफ़ाक़ मुंतखब किया है। हज़रत एक सवाल है, हमें ये बड़े लोगों से ही पूछना चाहिए, लेकिन आप भी एक ज़िले के ज़िम्मेदार हैं, जानना चाहता हूँ कि जमीयत सियासत में हिस्सा क्यों नहीं लेती है? जमीयत उलमा आज़ादी के बाद ये सिर्फ़ एक मजहबी और रफ़ाही तंजीम के तौर पर काम कर रही है। दूसरी जो तंजीमें हैं वो सियासत में हिस्सेदारी कर रही हैं, हिस्सा ले रही हैं, और इस मुल्क में चूँकि जमीयत उलमा के अकाबरीन का ये नज़रिया है कि मुतसादिम सियासत हिंदुस्तानी मुसलमानों के लिए मुफीद नहीं है, इसलिए जमीयत उलमा अमलन सियासत में हिस्सा नहीं लेती और इसको मिल्लत के लिए मुफीद नहीं समझती। एक और कमी महसूस हो रही है कि जमीयत का कोई न ही चैनल है, न ही कोई अखबार का प्लेटफार्म है, जिसकी वजह से जमीयत अपने कार्यों को या फिर अपने अच्छे काम को लोगों तक पहुंचा सके। इसकी ज़रूरत आपको महसूस हो रही है? होना चाहिए ऐसा? ये ऐसा तो होना चाहिए, और मैं समझता हूँ कि जमीयत उलमा के ज़िम्मेदारान भी इस ज़रूरत को महसूस कर रहे हैं और इस पर वो सोच रहे हैं। इंशाअल्लाह जल्द ही इस सिलसिले में कोई इक़दाम अमल में आएगा। वैसे आप हज़रात भी जमीयत उलमा ही के फ़र्द हैं और आप हज़रात न्यूज़ चैनलों से जुड़े हुए हैं। आपकी कोशिशें भी दर हकीकत जमीयत उलमा ही की कोशिशें हैं और जमीयत उलमा की आवाज़ मैं समझता हूँ कि आप दूर दूर तक पहुँचाएँगे। ये थे मुफ्ती वसीम साहब जिनसे हमने बात किया, और ये चुनावी यानी जो चुनावी मीटिंग है इसके अंदर आए हुए हैं, जिनसे हमने बात किया। इनकी बातें आप लोगों ने सुनी। फिर हम सुनवाते हैं किसी और साहब की बात जो ज़िले के ज़िम्मेदार हैं, यहाँ पे आए हुए हैं। आप जो इस प्रोग्राम में शिरकत किए हैं, क्या मकसद है? ये जमीयत उलमा हिंद के मुंतज़िमा का इजलास था जी, और ये इंतखाबी इजलास था। इसमें सदर और उनके नायबीन और सेक्रेटरी वगैरह का चुनाव था। तो किनको सदर चुना गया? तो इसमें हज़रत मौलाना सैयद अरशद रशीदी साहब दामत बरकातुहुम को दोबारा सदर फिर उन्हीं को मुंतखब किया गया है। जी जी। और अल्हम्दुलिल्लाह उनके नाम के सामने किसी दूसरे का नाम भी नहीं आया है। जी जी। हम जो है अपने तमाम अरकान मुंतज़िमा ज़िला कुशीनगर की तरफ से हज़रत वाला को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं। जी जी। और मैं ये समझता हूँ कि इस ओहदे के लायक हज़रत के अलावा कोई दूसरी शख्सियत भी हमें नज़र नहीं आती। इसलिए इस वक्त मैं मौजूद हूँ रॉयल पैलेस मैरिज हॉल के अंदर, और यहाँ पे उत्तर प्रदेश सदर का चुनाव हुआ है, जिसके अंदर कई लोगों को कई ओहदों पे बांटा गया है, और मौलाना अरशद रशीदी को सदर के तौर पे यानी उत्तर प्रदेश का जमीयत उलमा हिंद का अध्यक्ष चुना गया है। आइए हम दिखाते हैं आपको पूरा दृश्य और पूरा का पूरा प्रोग्राम।
جس کے اندر مولانا لوگوں سے مخاطب کریں گے, بات کریں گے اور اس کے بعد سے انہیں لوگ استقبال کریں گے. آئیے ہم دکھاتے ہیں سارا کا سارا پروگرام. حضرت آج آپ کا یہاں کانپور آنے کا کیا مقصد ہے, کیوں آئے ہیں, کیا پروگرام تھا؟ جمعیت علماء اتر پردیش میں ضابطے اور دستور کے مطابق ہر 2 سال کے بعد عہدیداران کا انتخاب ہوتا ہے. تو یہ پرانا ٹرم ختم ہوا, نیا ٹرم شروع ہو رہا تھا. اس کے لیے میں کانپور کے ساتھیوں کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے دعوت دی اور یہ انتخابی اجلاس جمعیت علماء اتر پردیش کا یہاں منعقد ہوا, جس میں حاضری ہوئی اور ماشاءاللہ یہاں کے نظم و انتظام کو دیکھ کر کے دل سے دعا نکلی. اور خاص طور پر قاضی شہر حافظ عبدالقدوس صاحب اور ان کے ساتھیوں کی محنت اور جد و جہد کی وجہ سے پروگرام بہت عافیت اور خیر کے ساتھ پایہ تکمیل کو پہنچا اور جو ضروری اور دستوری امور تھے وہ طے ہو گئے الحمدللہ. کیا اس اجلاس میں کچھ انتخاب بھی ہوا ہے, اور ہوا ہے تو کن کن لوگوں کو کیا کیا دیا گیا ہے, کیا عہدے دیں؟ انتخاب ہوا ہے, اس میں صدارتی انتخاب ہوا اور خزانچی کا انتخاب ہوا اور نائبین صدر کے انتخاب کے لیے لوگوں سے نام لیے گئے. عنقریب ہی مجلس عاملہ کی میٹنگ میں ان ناموں پر غور کر کے ان کا اعلان کر دیا جائے. صدر اور خزانچی کے کیا نام کچھ ڈسکلوز کریں گے؟ میں یہ سمجھتا ہوں یا آپ کسی اور سے پوچھیں تو زیادہ اچھا رہے گا. آپ مجھے سے پوچھ رہے ہیں, میں میڈیا کو آپ جو ہے خطاب کر رہے ہیں تو سوال بھی آپ ہی سے ہوگا. یہ ہمارے قاضی جی بیٹھے ہوئے ہیں, میرا خیال یہ منتخب کیا گیا اس سوال کا بہتر جواب یہی دیں گے. چلیے آپ ہی ہیں صدر. اور خزانچی کون ہے؟ جناب فصیح صدیقی صاحب لکھنؤ کے رہنے والے ہیں, وہ پہلے بھی خزانچی تھے, انہی کا نام پھر سے پوری ہاؤس نے طے کر دیا. نائب صدور میں کئی نام ہیں, وہ تو ابھی غور کے بعد ان کا اعلان ہوگا. ابھی تو میرے سامنے نہیں ہے, پرچیاں آ گئی ہیں ناموں کی. انشاءاللہ جلد ہی اس میں میٹنگ ہوگی اور ان میں سے کچھ نام منتخب ہو جائیں گے. کوئی قرارداد بھی پاس کی ہے آپ نے؟ جمعیت کس طرح کام کرتی ہے, جمعیت علماء کے کام کا کیا طریقہ ہے, وہ ہم نے اپنے ساتھیوں کے سامنے رکھا ہے اور ان کو اس پر آمادہ کیا گیا ہے کہ اپنے علاقے میں جا کر وہ اس طرح سے جمعیت کے کاموں کو آگے بڑھائیں. اتر پردیش کا چناؤ ہے 2 مہینے کے بعد, اس کے لیے علماء کو کوئی گائیڈ لائن دی ہے, جو کہ اس وقت ماحول بہت تشدد کی طرف بڑھ رہا ہے اور اس بار کا چناؤ بہت زیادہ کمنل ہوتا دکھ رہا ہے. جمعیت علماء ہمیشہ سے فرقہ پرستی کی مخالف رہی ہے. ہم آج بھی مخالفت کرتے ہیں اور آئندہ بھی کریں گے, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ الیکشن جو فرقہ واریت کی بنیاد پر, مذہب کی بنیاد پر, نفرت کی بنیاد پر لڑا جائے, اس میں دیش کو نقصان ہی پہنچے گا, دیش کا اس میں کبھی بھلا نہیں ہو سکتا. یہ بات تو جمعیت بہت پہلے سے کہتی چلی آ رہی ہے, لیکن تشدد بڑھتا جا رہا ہے. اس کے لیے کوئی نیا کوئی رائے عمل اختیار کیا گیا ہے؟ جمعیت علماء پھر اپنی بات دہراتی ہے کہ جب تک ہم قومی یکجہتی کے پیغام کو عام نہیں کریں گے اور ایک دوسرے کو گلے سے لگا کر کے نفرت کی دیواروں کو نہیں گرائیں گے, اس وقت تک حالات میں صحیح معنوں میں تبدیلی ممکن نہیں ہے. یہ الیکشن اگر نفرت کی بنیاد پر لڑا جا رہا ہے تو ہم اس موقع پر محبت کے پیغام کو عام کر کے نفرت پھیلانے والوں کو ناکام بنا سکتے ہیں. یہی جمعیت کا پیغام ہے اور اسی کو آگے بڑھانے کی ہم آپ سے بھی درخواست کرتے ہیں. جمعیت اپنے پرانے ہی پروگرام کے تحت آگے رہے گی, کوئی نیا رائے عمل نہیں؟ بالکل, جمعیت یہ سمجھتی ہے کہ جب تک آپ نفرت کے مقابلے میں محبت کو نہیں لائیں گے, خود غرضی کے مقابلے میں اعتماد کو نہیں لائیں گے, جب تک لوگوں کو بانٹنے کے مقابلے میں جوڑنے کی پالیسی کو نہیں پیش کریں گے, کامیابی آپ کو نہیں مل سکتی. لیکن یہ پروگرام تو جمعیت کا بہت قدیمی ہے, لیکن تشدد بڑھتا جا رہا, نفرت بڑھتی آ رہی ہے, محبت کیوں نہیں قائم کر پا رہی ہے؟ میں نہیں سمجھتا کہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے. میں یہ سمجھتا ہوں حالات تبدیل ہو رہے ہیں اور نفرت کے سوداگر ناکام ہوں گے انشاءاللہ.
اور پیار اور محبت کے پیغام کو جیت ملے گی. آپ جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہے. حالات میں تبدیلی آنا شروع ہو گئی ہے اور انشاءاللہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو پیغام وفا اور پیغام محبت ہے جیت انشاءاللہ اسی پیلیس کے اندر. اور یہاں پہ ہمارے ساتھ جو یہ کارکرم کو رچانے اور بسانے والے ہیں حافظ عبدالقدوس صاحب یہ موجود ہیں. تھوڑا ہم ان سے بات کر رہے ہیں اور جانیں گے کہ اس کارکرم کو جو بسایا رچایا گیا ہے یہ کس پرپس سے بسایا گیا ہے اور کس طرح کا کارکرم ہے یہ. سر کس طرح کا کارکرم ہے یہ جمعیت علماء کا ریاستی منتظمہ کا اجلاس تھا جو ہمیشہ لکھنؤ میں ہوتا تھا لیکن اس مرتبہ کانپور میں کسی وجہ سے کر دیا گیا. اس کی میزبانی کے شرف مجھے حاصل ہوا مولانا سید ارشد رشیدی صاحب کی وجہ سے, تو میں ان کا شکر گزار بھی ہوں. اور یہ اصل مقصد تھا جو پروگرام کا کہ جمعیت علماء ریاستی منتظمہ کا اجلاس ہوتا ہے ہر 2 سال میں ہوتا ہے. 2 سال میں اس کا ٹرم پورا ہوتا ہے, انتخابی ٹرم جسے بولتے ہیں. وہ صدر کا انتخاب ہونا تھا تو صدر کا انتخاب ہوا ہے. اس میں صدر کن کو بنایا گیا یہ جو پروگرام یہ کارکرم جو ہوا ہے اس میں مولانا سید ارشد رشیدی صاحب کو 7ویں مرتبہ یو پی کا صدر منتخب کیا گیا ہے اور فصیح مجیب صاحب کو جو ہے وہ اس کا خزانچی مسلم کیا گیا ہے. اور باقی نائبین صدر کے لیے پرچیاں آ گئی ہیں. اگلی عاملہ کی بیٹھک ہوگی اس میں جنرل سیکریٹری اور نائبین صدر اس میں طے ہوں گے. اس کا پھر باقاعدہ اعلان کر دیا جائے گا. آپ تو جنرل سیکریٹری کے کارواہک وہ ہیں, تو میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ ایک بہت خاص سوال ہے جو عام لوگوں کے ذہن میں ہے, تو شاید یہ جواب آپ سے مل جائے کہ جمعیت علماء کے پاس نہ ہی کوئی چینل کا پلیٹ فارم ہے نہ ہی کوئی اخبار ہے جس کی وجہ سے جمعیت علماء جو کام کرتی ہے اس کام کو لوگوں تک پہنچایا جا سکے. اس کی ضرورت آپ کو محسوس ہوتی ہے؟ ضرورت محسوس ہوتی ہے. اس دور میں تو اس کی بہت ہی زیادہ ضرورت ہے. اور ہماری حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ جو جمعیت علماء ہند کے صدر ہیں, بڑے زبردست مجاہد اور قائد ہیں, بے باک جو ہے وہ بزرگ ہیں, اللہ والے بات کرنے والے. ان سے میری بات چیت ہوئی تھی تو وہ انہوں نے ایسا ذہن بنا لیا ہے اور کسی چینل کے خریدنے کی بات بھی چل رہی ہے. تو بہت جلدی ہو سکتا کوئی چینل جو ضرورت ہے ملک کی ملت کو ضرورت ہے وہ وجود میں آ سکتا ہے انشاءاللہ. امید ہے خدا کی ذات سے. حضرت ایک اور چیز ہے جمعیت کے بارے میں. جمعیت اتنی مضبوط تنظیم ہے جس کی پکڑ پورے ہندوستان میں دوسرے نمبر پہ ہے. RSS کے بعد سے RSS مان لیجیے دوسرے لوگوں کی ہے, یہ مسلموں کی ہے. سیاست میں اس کی پکڑ کتنی ہے اور سیاست میں یہ حصہ کیوں نہیں لیتی؟ حالات کے پیش نظر ہمارے اکابرین نے یہ مناسب سمجھا کہ ہمیں سیاست سے دور رہنا چاہیے. تو اس کو انہوں نے وقت حالات کے ذریعے مناسب سمجھا, اس لیے سن 47 کے بعد اعلان کر دیا کہ جو ہے جمعیت علماء مذہبی ایک جماعت ہے, اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور ہم مذہبی ہیں, اور مذہبی کا مطلب یہی نہیں کہ قال اللہ قال رسول بیٹھ کے مدرسے میں کریں. یہ جماعت ایسی جماعت ہے کہ اگر اس کے اوپر کوئی مصیبت آفت ناگہانی ملک میں آتی ہے, قوم ملک و ملت کو ضرورت پڑتی ہے تو اس میدان میں کود کر کے ایسے مسائل میں کام بھی کرتی ہے. اگر طوفان آ گیا ہے تو اس میں بلا تفریق مذہب ملت کام کرتی ہے, چاہے ہندو ہو چاہے مسلم ہو چاہے سکھ ہو چاہے عیسائی, سب کے ساتھ معاملات اس کے ہوتے ہیں. وہ ہر معاملے میں یکسانیت ہے اس کے اندر. ہندوستان کی جو تہذیب ہے تمدن ہے اس کے مطابق کام کرتی ہے. اس کے جو یہاں کی ریل کی ہڈی ہے وہ اس کی وہ بنیاد بنا کے کام کرتی ہے. فرقہ پرستی نام کی کوئی چیز اس میں نہیں کام کرنے میں, تو اس میں عافیت دکھتی ہے. اور جو آج فرقہ پرستی جنم لے رہی ہے اس کی مذمت کرتی ہے, چاہے ہندو فرقہ پرستی ہو اور چاہے مسلم فرقہ پرستی, دونوں کی مذمت کرتی ہے, دونوں کے مخالف ہے. تو آپ نے سنا, ہم نے بات کیا حضرت حافظ عبدالقدوس صاحب سے. انہوں نے بہت اچھے انداز میں جواب دیا اور انہوں نے یہ جو پروگرام رچایا اور بسایا ہے جس کے ذمہ دار ہیں, اور انہوں نے اس پروگرام کو رسایا اور بچایا ہے. اور یہیں پہ صدر کا انتخاب ہوا ہے جس کے اندر مولانا ارشد رشیدی صاحب کو 7ویں بار صدر چنا گیا ہے اتر پردیش کا جمعیت علماء ہند کا. اسی لیے ہم پورے چینل کی طرف سے انہیں بھی مبارکباد پیش کرتے ہیں اور حضرت کو بھی کہ انہوں نے اتنا بہترین اتنا خوبصورت پروگرام رچایا اور بسایا. میں راشد بلّہ سینیوز کشی نگر سے سینو سنواداتا راشد بلّہ کی رپورٹ. فی الحال کے نیوز آر میں بس اتنا ہی. دیش دنیا کی تمام بڑی خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے سی نیوز بھارت.